बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ दूसरा इंटरेक्शन। आज 17 मार्च है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो है वज़ीर आज़म इंडिया के, आप जानते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू दिया है। अब देखना ये है कि उस इंटरव्यू का जवाब कौन देता है पाकिस्तान से। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो भी दुनिया में दहशत गर्दी होती है उसका जो आखिरकार सिरा है वो पाकिस्तान से मिलता है। और उन्होंने मिसाल दी उसामा बिन लादेन की कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में पकड़े गए। इसके अलावा अभी जो शरीफुल्लाह हवाले किया गया अमेरिका के, मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे गले पड़ेगा, ये बैकफायर करेगा, और उन्होंने उसका हवाला दे दिया कि जी पाकिस्तानी एजेंसीज खुद कह रही हैं कि ये मास्टरमाइंड था 13 अमरीकियों को मारने का। हालांकि ये बात अब क्लियर हो गई है कि वो मास्टरमाइंड नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नंबर टांगने के लिए अमेरिका के सामने उसे मास्टरमाइंड करार दिया। अब देख रहे ये है कि नरेंद्र मोदी को कोई यहाँ से जवाब देता है, यानी नवाज शरीफ साहब या उनकी जो है ना बेटी हो गई, या शहबाज शरीफ साहब, या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि उन्होंने सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल दी है। इसके अलावा एक और आज बहुत ख़ास और हसास किस्म की स्टोरी जो है ना वो फैक्ट फोकस में शाये हुई है, और स्टोरी की है अनस नूरानी ने। ये अनस नूरानी कौन है? अवैस नूरानी जो है, ये इन्होंने पहले स्टोरी की थी आसिम सलीम बाजवा पे, लेफ्टिनेंट जनरल। वो आपको याद होगा पापा जॉन्स और पिज़्ज़ा, कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं इनके भाइयों के पास, और इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बाहर भेजे हैं। फिर उन्होंने स्टोरी की थी जनरल बाजवा की और मिट्ठू की, कि जनरल बाजवा किस तरह अरबपति बने और मिट्ठू के साथ उनका जो है ना वो ताल्लुक़ किस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश किया। आज जो उन्होंने स्टोरी की है तो वो स्टोरी उन्होंने की है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, और उन्होंने कहा कि उनके 3 रिश्तेदार, एक उन्होंने उनके मामू का नाम लिया कि उनके मामू हैं, दूसरा उनकी मामू की बेटी है हाजरा नाम की, और तीसरा जो है ना उन्होंने नाम लिया मोहसिन नकवी, कि ये 3 अफराद जो है ये हर अपॉइंटमेंट ये करा रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया फैक्ट फोकस में कि जो वज़ीर आला थे KPK के निगरान दौर में, तो वो भी जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के मामू की सिफारिश पे लगे थे, यानी उन्होंने लगवाया था, कोई जस्टिस थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर आप VPN लगाएं और फैक्ट फोकस पे चले जाएं, क्योंकि ये क्रेडिट उनका है, तो आपको होशरुबा तफसीलात मिलेंगी कि वो जो हाजरा सुहेल हैं उनको किस तरह CO बनाया गया और किस तरह डायरेक्ट अहकामात आए वज़ीर आज़म हाउस से। वो आम सी मुलाजिम थी और आजकल CO हैं। बहरहाल अगर आप जानना चाहें तो फैक्ट फोकस ये पाकिस्तान में बैन है, लेकिन अगर आप VPN लगाएंगे तो ये पूरी स्टोरी और बहुत बड़ी स्टोरी है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मवाद मिलेगा। उसके बाद जो अगली खबर हम डिस्कस करेंगे वो जो हमारा रोज़ का रोना होता है। हुकूमत ने आज लिस्ट जारी की है कि रमज़ानुल मुबारक में जो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, क्योंकि हुकूमत का काम यही है लिस्ट जारी करना, बाकी वो भुगतना हमारा काम है। मसलन उन्होंने कहा है जी ये हुकूमत के नंबर्स हैं, हुकूमत के। चीनी जो है उन्होंने हुकूमत ने लिखा है कि 190 रुपये जो किलो चीनी मिल रही है। इसके अलावा अमरूद 250 रुपये किलो, मुर्गी 850 रुपये किलो, खजूर 550। ये आप खुद आप खरीदते होंगे कि कितनी हकीकत है इसमें। हुकूमत ने कहा है कि ये इतनी महंगी हो गई हैं। बेसन 380, दही 260, छोटा गोश्त 2600 रुपया, खरबूजा 200 रुपया, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी 400 रुपया, इसके अलावा सेब 400 रुपया, और केले जो है वो 300 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। ये हुकूमत के अदाद शुमार हैं आज के, और ये हुकूमत ने इकरार किया है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद अगली खबर है कि मौलाना अब्दुल हक सानी,
ان کو امیر مقرر کیا گیا ہے جو ہے نا وہ مدرسہ حقانیہ کا۔ آپ جانتے ہیں حامد الحق صاحب آج سے 8-10 دن پہلے ایک حملے میں شہید ہو گئے تھے، میرا خیال ہے جمعے کا دن تھا۔ تو یہ ان کے جو ہے نا وہ صاحبزادے ہیں مولانا عبدالحق ثانی، ان کو جو ہے وہاں کا امیر بنا دیا گیا ہے اپنے باپ کی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈپور جو ہے وہ حکومت چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے اختیار ولی خان کو تازہ تازہ ہڈی ملی ہے، اور ہڈی اتنی مزیدار تو نہیں ہے لیکن ہڈی ہڈی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے فیصل وارڈن نے کہا تھا کہ گلی کے کتے کو جو ہے نا وہ لاتیں ملتی ہیں، اور جو گود میں بیٹھتا ہے تو اس کو بسکٹ اور ہڈیاں شڈیاں ملتی ہیں، تو ان کو بھی ایک چھوٹی موٹی وزارت مل گئی ہے، تو انہوں نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ باقی حکومتیں جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈپور وہ ناکام ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بلوچستان کے مسائل کا حل وہ بندوق نہیں بلکہ سیاسی ہے، یہ فرمایا ہے اختر جان مینگل نے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی، خالی بلوچستان کے نہیں، کسی بھی مسئلے کا جو حل ہے وہ بندوق نہیں ہے۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیں، رشیا سے شروع کریں، پھر امریکہ پہ آئیں، پھر نیٹو پہ آئیں، آخر قطر میں مذاکرات ہوئے۔ آپ پہلی جنگ عظیم کے بارے میں پڑھ لیں، آپ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں پڑھ لیں، حالانکہ لاکھوں لوگ جو ہے نا ہلاک کر دیے گئے۔ ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا، آپ کو یاد ہوگا، ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا، ہنری ٹرومن نے گرائے تھے امریکہ نے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہی ہوا کہ بات چیت ہوئی اور معاملات حل ہو گئے۔ تو اختر جان مینگل کی اس بات میں وزن ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ وہ بندوق سے حل نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ اس کے علاوہ اب حالات کا یہاں سے اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ کرفیو صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک لگا دیا گیا ہے۔ جسٹ امیجن، یعنی اس میں اپر دیر ہے، اس میں لوور دیر ہے، اس میں دونوں وزیرستان ہیں، اور اس میں ٹانگ کا علاقہ ہے، اور پھر جو روڈز ہیں کچھ، یعنی ان روڈز پہ آپ نے سفر بھی نہیں کرنا، یعنی ان روڈز کا نام جو ہے نا وہ دیا گیا ہے کہ ان جنڈولا خاص کر اس میں شامل ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ خود اندازہ کر لیں حکومت کی ریٹ کہاں پہ ہے، حکومت کہاں پہ ہے، اور جو ہے نا کرفیو نافذ کرنا پڑ گیا ہے اس میں جمہوری حکومت میں۔ بہرحال یہاں پہ کرفیو نافذ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی ڈی اے، آپ جانتے ہیں کہ یہ گریٹ جو ہے نا وہ ڈیموکریٹک الائنس ہے سندھ میں، یہ پیر صاحب پگارا اس کو لیڈ کرتے ہیں، سائرہ بانو ہو گئی، اس کے علاوہ فہمیدہ مرزا ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ زرداری نے سندھ کے پانی کا سودا کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرداری کو 6 نہروں پر بریفنگ دی گئی کہ یہ دریائے سندھ سے نکالی جائیں گی اور چولستان کو سراب کیا جائے گا گرین انیشیٹو کے تحت۔ زرداری نے منظوری دی، سائن کیے۔ جب لوگوں کو موڈ دیکھا باہر آ کر مکر گئے کہ نہیں جی یہ تو نہیں، ہم نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اب منظوری کیوں دی؟ منظور اس لیے دی کہ لاسٹک کی شلواریں ہیں، زرداری 2 نمبر صدر ہے، یعنی جب اسمبلیاں فارم 47 کی ہیں تو زرداری خود 2 نمبر ہے، وہ بھی فارم 47 کا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے اندر تو سائن کر دیے بند کمروں میں، لیکن باہر آ کر انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ جی ڈی اے کا بالکل یہ جو موقف ہے یہ 100% درست ہے کہ انہوں نے سندھ کے پانی کا سودا کیا ہے، لیکن سندھ کے عوام وہ خود کھڑے ہو گئے، انہوں نے احتجاج وغیرہ کیا، ابھی بھی احتجاج ہو رہا ہے، تو اب یہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ اس کے بعد رانا تنویر صاحب یہ وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے خوشخبری سنائی ہے۔ خوشخبری یہ ہے، بلکہ خوشخبری تو اس کو نہیں کہیں گے، اس کو بری خبری کہیں گے، کہ بہت جلد جو ہے وہ بلوچستان میں بڑا مہلک قسم کا اور بڑا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مجھے نہیں یاد پڑتا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو کتنے رنگ برنگے آپریشن، ضرب عضب ہو گیا، رد الفساد ہو گیا، اس کے علاوہ نجیب اور پتہ نہیں، مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں ہے کتنے آپریشن یہاں کیے گئے۔ ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ ان آپریشنوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ آپریشن جو ہے نا یہ بالکل سٹیرائزڈ ہوتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے یہ معاملے کو دبا دیتے ہیں۔ سٹیرائزڈ کیا ہوتے ہیں؟ سٹیرائزڈ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی بیماری ہے نا،
تو وہ لینے کے بعد وہ وقتی طور پہ اس کی علامات کو دبا دیں گے، مثلا آپ کا درد ختم کر دیں گے، بیماری ختم نہیں کریں گے، آپ کو درد آپ کا ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی، لیکن وہ وقتی ہوگا۔ یہ تو اچھے ڈاکٹر خود بتاتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ عارضی ہے، آپ کا علاج یہ نہیں ہے، آپ کا علاج سرجری ہے یا آپ کا علاج فلاں ہے یا آپ کا علاج فلاں ہے، یہ عارضی ہے۔ یہ آپریشن بھی اسی طرح ہوتے ہیں، یہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ لوگ چھپ جاتے ہیں یا بارڈر کراس کر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ رانا تنویر صاحب نے کہا ہے۔ اب ہم اپنے ویلاگ پہ آئیں گے، ویلاگ بھی ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان میں لگتا ہے کہ دہشت گردی کا نا بٹن لگا ہوا ہے، یعنی وہ مرضی کے مطابق اوپر ہوتا ہے، جس طرح بٹن آپ سمجھتے ہیں پنکھے کا، یعنی بٹن کو آپ نیچے کرتے ہیں تو پنکھا چل پڑتا ہے، اوپر کرتے ہیں تو پنکھا بند ہو جاتا ہے، یہ لائٹ ہوتی۔ پاکستان میں اس قسم کا آپ محسوس نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 دنوں میں کیا ہوا ہے، 5 دنوں میں کیا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور آپ عمران خان کا دور یاد کریں، یعنی عمران خان کے دور میں جو قدرتی مصیبت آئی وہ کورونا تھی، وہ تو ایک معاملہ ڈیفرنٹ تھا نا، لیکن آپ یاد کریں دہشت گردی، یہ میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے نا وہ بہنے لگی، لیکن یہ جو حال ہو رہا ہے، یہ ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ خراسان ڈائری نے اپنا جو ہے نا وہ ایکس پوسٹ ڈالی ہے کہ ہم نے 48 گھنٹوں میں 57 حملے کیے ہیں، 57، اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سیکیورٹی فورسز کا، چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ پولیس ہیں۔ تو یہاں یعنی یہ دہشت گردی آتی ہے یا لائی جاتی ہے یا اس کا بٹن ہے کوئی کہ جب آپ بٹن آن کریں اور دہشت گردی شروع ہو گئی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ LED آن کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نا پارلیمنٹ کا اجلاس، یہ بڑی، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں ذکر کیا کہ بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے۔ جو APC ہوتی ہے نا، آل پارٹیز کانفرنس، اس میں آپ تمام لوگوں کو بلاتے ہیں، چاہے کوئی پارلیمنٹ میں ہے چاہے کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلے وزیر اعظم نے اعلان کیا، لیکن APC میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ عمران خان، جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، پھر انہوں نے کیا چال چلی، کیونکہ مکمل طور پہ جو دماغ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، وہ چل رہا ہے عمران کے خلاف۔ یعنی ہر وقت آپ کا دماغ ایک چیز فوکس کر لیتا ہے نا، آپ سفر پہ جا رہے ہو نا، کراچی آپ جا رہے ہو تو آپ یا لاہور جا رہے ہو، پورا فوکس آپ کو سفر پہ ہوگا۔ یہاں سے چائے پینی ہے، یہاں نماز پڑھنی ہے، بس تیز جا رہی ہے، بس آہستہ جا رہی ہے، آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے، جب آپ لاہور اتریں گے تو کیا ٹیکسی کریں گے، چنگچی کریں گے، یا آپ کس کے گھر جائیں گے، مکمل آپ کا فوکس ہوتا ہے سفر پہ۔ تقریباً اس وقت ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا، یا آپ لیٹ کے سو جاتے ہیں۔ اس وقت جو مکمل فوکس ہے نا وہ عمران خان ہے۔ جب انہوں نے APC کی بات کی تو انہوں نے عمران کا نام آ گیا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا اجلاس بلاتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر، وہاں پہ عمران نہیں ہوگا، یعنی 6-7 بندوں کے نام دیے گئے ہیں PTI کے کہ یہ بندے ہوں گے۔ اب یہ حلالہ کروانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کریں اس کو یہ بندے بیٹھ کے اس پہ سٹیمپ لگا دیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، PTI اجلاس میں یہ نام آیا جی بیرسٹر علی ظفر کا، زرتاج گل وزیر کا، شبلی فراز کا، ایسے جو ہے نا اسد قیصر کا، کچھ اور نام بھی ہیں جو پارلیمنٹ میں کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ شرکت کریں۔ ایک اور لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، SOPs کیا جاری کیے گئے ہیں، کوئی سیاسی سوال نہیں ہوگا۔ پھر یہ آپ لوگوں سے بندوق چلانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ جی صاحب کو بندوق چلانا سکھا دو، یا وہ بم کس طرح پھوڑتے ہیں ہمیں وہ سکھا دیں، یا ہمیں ٹینک چلانا سکھا دیں۔ سارا معاملہ سیاسی ہے، سیاسی سوال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر ایک اور آپریشن سرچ لائٹ، یہ سرچ لائٹ سے نا ہماری بہت تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ یہ شروع ہوا تھا مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کا نام تھا سرچ لائٹ آپریشن، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت وہاں پہ انچارج تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان، جو بعد میں پاکستان کے بڑے کامیاب وزیر خارجہ رہے۔ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے آپریشن نہیں کرنا، یعنی یہ معاملات سیاسی ہیں،
یہ کیونکہ وہ جو الیکشن تھا نا وہ بھی صاحبزادہ یعقوب خان نے کرایا تھا، اور شام کو صاحبزادہ یعقوب خان نے سارے فوج کے افسروں اور جوانوں کو مبارک دی تھی، سنا پارٹی بھی دی تھی کہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے نا الیکشن کرایا ہے، کیونکہ وہ سیاسی حلف کے پہ یقین رکھتے تھے۔ ایک اور تھے خادم حسین راجہ، وہ میجر جنرل تھے، وہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں جی آپریشن ہوگا، جب فیصلہ ہو گیا تو صاحبزادہ یعقوب خان نے استعفیٰ دے دیا بڑی عزت سے، آپ نے نام بھی ان کا نہیں سنا ہوگا، یعنی یہ سارے بکھیڑے میں کیوں؟ کیونکہ وہ عزت سے ٹائم پہ استعفیٰ دے کے بات ان کی نہیں مانی گئی، باعزت راستہ یہ تھا وہ استعفیٰ دے کے واپس آ گئے کہ ٹھیک ہے کریں جو مرضی ہے کریں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سرچ لائٹ آپریشن شروع ہو گیا، اور اس کی جو کمانڈ دی گئی وہ ڈبل اے کے نیادی کو دی گئی، لیکن حالات اس وقت تک اتنے بگڑ چکے تھے کہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ مکتی بانی، پھر بھارت کی جو ہے نا وہ دخل اندازی، یہ ساری حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ پیچھے سے دیکھیں نا یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے تو اسی کا جو ہے نا وہ اسی طرح تھا، ساری نشانی آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، اب کوئی سی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا وہ اٹھا کر دیکھ لیں، بریگیڈیئر صدیق صالح کی، خود فوجی ہیں۔ تو اب یہ اجلاس میں یہ مور لگوائیں گے آپریشن جی، پھر آپریشن KPK میں بھی آپریشن، بلوچستان میں بھی آپریشن۔ تو بہرحال اس معاملے پہ جب بھی کسی آپریشن کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں تو سرچ لائٹ آتا ہے، اللہ کرے جو نتائج سرچ لائٹ نے نکالے تھے وہ جو ہے نا یہاں پہ نہ نکلیں۔ بہرحال یہ پروگرام ہے کہ بڑا زبردست اور بڑا جو ہے نا وہ لیتھل قسم کا آپریشن بلوچستان میں اور KPK میں ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ PTI کہا جا رہا ہے سیاسی سوال نہ کریں، اگر سیاسی سوال نہ کریں تو پھر کیا کریں وہاں پہ جا کے؟ پھر تو وہی سٹیمپ ہی لگوانی ہے نا۔ وہ جو پہلے ہیں وہ تو ان کے ٹاؤٹ ہیں، نون لیگ ٹاؤٹ ہے، پیپلز پارٹی ٹاؤٹ ہے، MKM ٹاؤٹ ہے، سارے انہی کے بندے ہیں۔ درمیان میں جو فرق ڈالے گی وہ PTI ڈالے گی، پھر اس سے بہتر ہے کہ PTI جائے ہی نہ، PTI شرکت ہی نہ کرے۔ عمران خان سے ملاقاتوں پہ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے اس کی نہ جعفر ایکسپریس کی مذمت نہیں کی، اب وہ کس طرح مذمت کرے؟ نہ کوئی ملنے جاتا ہے، نہ کوئی وکیل ملتا ہے، کوئی جائے گا، کوئی گھر والے جائیں گے، اس کو ساری صورتحال بتائیں گے تو اس نے مذمت کرنی ہے، ظاہر ہے، اور پھر کوئی جو ہے نا وہ اس نے لائے عمل بھی دینا ہے، اس نے افسوس بھی کرنا ہے، اس نے مذمت بھی، ویسے کس طرح مذمت کرے؟ وہ نہ ملنے دیتے ہیں، کہتے ہیں مذمت بھی نہیں کی، یہ خواجہ آصف نے کہا ہے۔ تو بہرحال PTI کے پاس، کیونکہ جنید اکبر نے کہا کہ عمران خان ایک ہے، ایک، باقی ساری صفریں ہیں، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اب ایک صفر کے ساتھ لگے گا تو 10 بنے گا، 2 صفروں کے ساتھ لگے گا تو 100 بنے گا، 3 صفروں کے ساتھ لگے گا تو 1000 بنے گا، ورنہ یہ صفریں ہیں، یہ پہلے آپ کے ساتھ نہیں ہے، پہلے آپ کی بوٹ پالش نہیں کر رہے، کیا فائدہ ہوگا اجلاس سے؟ بتائیں، پہلے بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پوچھے بغیر واش روم میں نہیں جاتے، تو PTI جائے نہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا جو بندوبست یہ کیا جا رہا ہے، یہ بارات کا ارینج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ عمران، اگر ہم APC پہ جاتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس، آپ مجھے بتائیں اس میں منظور پشتین ہو گئے، اس میں مارنگ بلوچ ہو گئی، اس میں حافظ نعیم صاحب ہو گئے، اس میں اور جتنے، اچھا یہ پھر یہاں پارلیمنٹ کے اندر تو بلوچ ہے ہی نہیں جن کا اصل مسئلہ ہے، میں کہہ رہا ہوں وہی ٹاؤٹ ہیں، ٹٹو ہیں آپ کے، اس میں تو پھر بلوچ ہے ہی نہیں۔ سردار اختر مینگل پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں، تو کون پھر اس میں جو ہے نا وہ انہی کو بلا کے، یہ جو آپ کے پہلے ٹاؤٹ ہے انہی سے جو ہے نا وہ آپ لے لیں، منظوری لے لیں، آپ نے حلالہ کروانا ہے نا، ورنہ آپ APC بلاتے پورے ملک سے، چاہے کوئی پارلیمنٹ سے باہر ہوتا کوئی، اب جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن حقیقت ہے اس کا ووٹ ہے KPK میں، اس کا ووٹ ہے کراچی میں، اس کا ووٹ ہے بلوچستان میں، منظور پشتین، اچھا اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ کے آپ نے جلد سے، جب وہ ہیں ہی نہیں، لیکن صرف ایک بندہ عمران، اس کا راستہ روکنا ہے، اسی سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اسی پہ فوکس کرتے ہیں، اتنا فوکس دہشت گردی پہ کرتے تو دہشت گردی نہ ہوتی، لیکن عمران کو فوکس کرتے ہیں،
جس طرح وہ رقیب ہوتا ہے، ہر وقت آپ رقیب کے بارے میں سوچتے ہیں، رقیب کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح کبھی سوشل میڈیا، کبھی عمران خان سوشل میڈیا سے ڈسٹنس کریں، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن، یہاں پہ ساری توانائی ہیں۔ بہرحال پی ٹی آئی کے پاس جو ہے نا وہ اگر راستہ ہے بہترین تو وہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اس میں جائے ہی نہ، کیونکہ یہ اے پی سی ہوتی تو اور بات ہوتی، وہاں پہ لوگ بات کرتے، وہاں پہ لوگ سوالات کرتے۔ یہ تو پہلے ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی وہ ان کے ساتھ ہیں، پہلے بھی وہ مالشی ہیں، پہلے بھی پالش کر رہے ہیں۔ اے پی سی ایک بڑا فورم ہے، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے، وہ اپنا ان پٹ دیتے، اور خاص کر بلوچی آتے، خاص کر بلوچ سرداروں کو بلایا جاتا۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ اختر مینگل سابق وزیر اعلیٰ ہے، وہ ہیں ہی نہیں کہ اس میں ان کے جو دو بندے تھے ان کو 26ویں ترمیم میں انہوں نے اٹھا لیا تھا، تو پھر کیا اس سے کیا نکلے گا؟ صرف وہی مائنس عمران خان۔ اور میں نے کہا دہشت گردی، یعنی کتنے بڑے ملک ہے۔ آپ کو یاد ہے، میری عمر کے بندوں کو یاد ہوگا تامل ٹائیگرز شری لنکا میں، تامل ٹائیگرز کے پاس آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز بھی تھے، ہوائی جہاز، آپ گوگل کر لیں، اور اپنے آپ کو تامل ٹائیگرز کہتے تھے، اور کوئی معمولی نہیں تھے۔ گھر میں گھس کے راجیو گاندھی کو ایک عورت نے اڑا دیا تھا، اور راجیو گاندھی کی ایک ٹانگ سے اس کی بیوی نے پہچانا تھا کہ یہ راجیو گاندھی کی ٹانگ پڑی ہے، اس تامل عورت نے، کوئی معمولی وہ نہیں تھے۔ آپ دیکھیں سری لنکا میں آپ کو ڈھونڈنے سے تامل نہیں ملیں گے، ان کے پاس ایئر فورس تھی، ایئر فورس، تامل ٹائیگرز۔ میری عمر کے بندوں کو جو روزانہ دھماکے، روزانہ دھماکے، روزانہ دھماکے، آج کینڈی میں، آج کولمبو میں، آج جو ہے نا وہ دمبولا میں، یعنی وہاں پہ یہی حال تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، یعنی پاکستانی فوجیوں نے بھی مدد کی تھی ان کی، تامل ٹائیگرز کے خلاف جا دور تھا پاکستانی فوجیوں نے۔ اور اب ہمارے والوں کے پاس خدا نخواستہ ایئر فورس وہ ہوتی، پھر جہاز ہوتے، ہمارا کیا حشر ہوتا۔ یہاں پہ لگتا ہے بٹن ہے، بٹن نیچے کرتے ہیں، دڑ 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 ہر طرف۔ یار ذرا تصور کریں، 48 گھنٹوں میں 57 حملے، یہ تو 1 منٹ میں 1.1 حملہ بنتا ہے پر منٹ، وہ خراسان ڈائری میں لکھا ہے۔ اور آپ یہ محسوس نہیں کر رہے کہ یکدم کم تپ گیا ہے، یکدم کم تپ گیا ہے۔ امریکہ میں ان کی مخالف حکومت آئی ہے، مخالف مین کہ جو بائیڈن جو ان کا باپ تھا نا، یہ چلے ان کا ستویلا باپ ہے، فی الحال ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، فی الحال مترے پہ ہوئے ٹرمپ پہ نہ۔ آپ دیکھیں کہ ادھر رجیم چینج ہوا ہے، ان کا اصل باپ گیا ہے، ادھر سے ان کا ایک اور باپ تھا ڈیوڈ بلوم امریکی سفیر، وہ گئے اور انہیں بٹ اڑتلے کر دیتا ہے۔ عقل مانتی ہے، یہ جی بی ایل اے آ گئی، یہ جی ٹی ٹی پی آ گئی، یہ جی فلاں آ گئے، یہ فلاں آ گئے، یہ جعفر ایکسپریس، یہ جی اب نوشکی میں پوری بس اڑا دی۔ انہوں نے بس کی تصویر جاری کی ہے، میں دکھا نہیں سکتا آپ کو، کہ وہ بندہ کہتا ہے اس بس میں بچا کیا ہوگا، وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں 100 بندے ہم نے مار دیے۔ وہ یہ بالکل بٹن والا صاحب ہے۔ میں نے کہا کہ سری لنکا، ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس F-16 ہے، JF تھنڈر ہے، سارا کچھ ہے، الخالد ہے۔ سری لنکا نے تامل ٹائیگرز کو اس طرح، جس طرح بندہ کسی پودے کو جڑوں سے نکال لیتا ہے نا، کبھی سنا ہے اب؟ میرا خیال ہے کئی بندے تامل ٹائیگرز کا میری زبان سے نام سن رہے ہوں گے، اور یہ 80s میں اور 90s میں ان کے بارے میں گوگل پہ پڑھیں کہ یہ کیا تھے تامل ٹائیگرز، اور انہوں نے سری لنکا کا جو ہے نا جینا حرام کر رکھا، جس طرح ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کل وہ ایک صاحب ہی بتا رہا تھا نا کہ عید کی خریداری کے لیے گیا، اتنا زیادہ رش تھا، میں رش کی وجہ سے گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو کچھ معاملہ خراب نہ ہو جائے، ایک صاحب ہی کہہ رہا ہے، کہتا ہے اتنا رش دیکھ کے نا میں گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر کسی وقت آؤں گا۔ یہ حال ہو گیا ملک کا یار، کہ شریف بندہ رش سے ڈر رہا ہے، حالانکہ یہ آپ کو پتہ ہے عید کے دنوں میں یہ رش واش ذرا شغل ہوتا ہے، ہمارا تو تہوار ہے، اب جاتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے، کوئی، یہ بھی ایک فیسٹیول کا حصہ ہے، یہ بھی عید کا ایک حصہ ہے۔
کہ جی آپ خریداری کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہاں چلیں جی ناپ تول کرتے ہیں دکانداروں کے ساتھ، اور یعنی تھوڑی بہت وہ کر نہیں جی اتنے کا یہ حصہ ہے ہمارے تہوار کا۔ اور وہ صاحب ہی کہہ رہا ہے میں نے رش دیکھا نا کہ اتنا زیادہ رش ہے میں ادھر گھسا ہی نہیں۔ یار اس طرح ملک ہوتے ہیں، اس طرح 7 لاکھ فوج ہوتی ہے ایک ملک کی۔ میں نے کل پرسوں بھی یہی سوال کیا تھا نا کہ چیف صاحب مجھے کیوں ڈر لگتا ہے، مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ آپ نہیں ہے، آپ کے نیچے 7 لاکھ فوج نہیں ہے، اور 7 لاکھ فوج آپ کی چیچی پہ نہیں دیکھتی جدھر آپ چیچی کرتے ہیں۔ جنرل جنجوعہ نے کہا تھا اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔